बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ और अतिम्मु तुम पूरा करो, अल-हज्जा हज को, वल उम्रता और उम्रे को, लिल्लाही अल्लाह के लिए। फापस इन अगर उहसिर घेर लिए जाओ तुम फमस तैसरा बस जो भी मैसर हो, मिनल हदी कुर्बानी से तो वो अदा कर दो। वला और ना तहलिकू न तुम मंडाओ, रूसा सरों को, कुम अपने, हत्ता यहाँ तक कि यबलुगा पहुँच जाए, अलहदियु कुर्बानी, महिल्ला अपनी जगह पर। फापस मन जो शख्स काना हो, मिन से कुम तुम में से, मरीज़न बीमार, औ या बिही साथ उसके, अदन कोई तकलीफ हो, मिर रअसिही उसके सर में, फफिदियतुन तो बस वो फिदिया दे, मिन सियामिन रोज़ों से, औ सदाकतिन या सदके से, औ नुसक या कुर्बानी से। फा बस इदा जब, अमीन तुम अमन में आ जाओ। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह और तुम हज और उम्रा अल्लाह के लिए मुकम्मल कर लो। फ़इन उहसिरतुम फमस्तैसरा मिनल हदी बस जब तुम घेर लिए जाओ तो जो भी तुम्हें कुर्बानी से मैसर हो उससे कुर्बानी अदा कर दो। वला तहलिकू रूसकुम और अपने सरों को उस वक्त तक न मंडाओ, हत्ता यबलुगल हदियु महिल्लाह यहाँ तक कि वो कुर्बानी अपनी हलाल गाह तक न पहुँच जाए। फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़म मिन रअसिही बस जो शख्स के तुम में से बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ़ हो जाए तो फ़फिदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसक बस उसे रोज़े या सदके या कुर्बानी से फिदिया अदा कर देना चाहिए। फ़ैदा अमिन तुम बस जब तुम अमन में आ जाओ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद सूरह बकरा की आयत नंबर 196 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज के अहकाम बयान फरमा रहे हैं। असल में कुछ आयत पहले हमने लैसल बिर्रा नेकी ये नहीं है पढ़ा था, और फिर उसके बाद अब्वाबुल बिर इसको कहते हैं, यानी मुसलसल कुछ नेकियां अल्लाह तबारक व तआला इन आयात मुबारका के ज़िम्मन में हमें बता रहे हैं कि इस तरीके से तुम्हें करनी है और ये नेकियां करो और तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। उनमें से एक बहुत बड़ी नेकी जो है हज और उम्रा है। और हज सिर्फ नेकी ही नहीं है, बल्कि आपको पता है कि हज करना जो कुछ सूरतों में फ़र्ज़ हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान के पास इतने आमदनी हो या उसके पास इतनी रकम जमा हो कि वो अपने घर वालों के अखराजात वगैरह पूरी करने के बाद वो हज करने के लिए जा सकता है, उसके पास रकम की सूरत में पैसे मौजूद हैं और वो आराम से जाके वापस आ सकता है। इसी तरह अगर औरत है तो उसके पास साथ महरम वगैरह भी हो और उसको इद्दत वगैरह के ऐसे कोई मसाइल ना हो जिसमें उसको बाहर निकलने से मना किया गया हो, तो हज करना क्या हो जाता है, फ़र्ज़ हो जाता है। कि ज़िंदगी में एक मरतबा किसी, मिसाल के तौर पर आजकल 15-16 लाख रुपए बन रहा है, अगर किसी के पास 15-16 लाख रुपया नकद की सूरत में, यानी कि ये मकान वगैरह से हट के, प्लाट वगैरह से हट के अगर उसके पास है तो वो रकम इतनी उसके पास मौजूद है, भले वो एक महीना उसके पास रकम रही, लेकिन उस दौरान उसके ऊपर क्या हो गया, हज फ़र्ज़ हो गया। अब उसको किसी न किसी मौके पे जो है ना हज करना होगा। और उम्रा जो वो फ़र्ज़ और वाजिब नहीं होता, अलबत्ता उम्रा करना सुन्नत होता है। लेकिन इस पहले जुमले से ही ये बात पता चल रही है, अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह और तुम पूरा करो हज और उम्रा अल्लाह के लिए। इससे ये पता चलता है कि अगर कोई हज करना शुरू कर दे, अगरचे उस पर हज फ़र्ज़ नहीं था, और या उम्रा करना शुरू कर दे और उम्रा मतलब है ही नहीं फ़र्ज़, लेकिन वो उम्रा स्टार्ट कर दे, लेकिन किसी वजह से आगे वो उम्रा और हज नहीं कर सका, तो अब उस पर ये हज और उम्रा क्या हो जाएंगे, वाजिब हो जाएंगे। ये मसला आप अच्छी तरह समझ लें। अगर नफली नमाज हम शुरू करते हैं, हमें ज़रूरी नहीं होती वो पढ़नी, लेकिन अगर हम शुरू कर लेते हैं, किसी वजह से हमें दरमियान में नमाज तोड़नी पड़ती है, तो वो नफल हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं कि दोबारा हम नियत करके उनको पढ़ें। इसी तरह नफली रोज़ा अगर बंदा रखता है, तो वो नफली रोज़ा हमने जब रख लिया, स्टार्ट कर लिया, दोपहर में हमने किसी वजह से उसको
توڑ دیا تو ہمیں اس کی دوبارہ قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے حج اور عمرہ اگر کسی نے سٹارٹ کر دیا، اتمو کے لفظ سے یہ بات کلیئر اور واضح ہوتی ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اس کو مکمل کرو، ہر حال میں مکمل کرو۔ اب کوئی مجبوری آ گئی، بیماری ہو گئی، گورنمنٹ نے روک لیا، جیسے آگے مختلف صورتیں بھی آپ پڑھیں گے، تو پھر حج پورا تو نہیں ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں بعد میں وہ پورا کرنا ہوگا۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ سن 6 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے مقام پہ عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سال صحابہ کرام کے ساتھ آئے اور اپنے عمرہ کیا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ نازل بھی صلح حدیبیہ کے مقام پہ ہوئی ہے، وہاں پر یہ صورتحال پیش آ گئی تھی اور اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے پھر ہم سب کے لیے کلیئر کر دی۔ اور ابھی یہ آیت مبارکہ جو ہے، اس کے بعد مسلسل کچھ آیات میں حج اور عمرے کے احکامات بیان ہوں گے۔ حج اور عمرہ کی ایسی عبادات ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک کی طرف سے ایسا ہے، جو لوگ نماز کا بھی اہتمام نہیں کرتے، روزوں کا بھی نہیں کرتے، اللہ کی ناراضگی کی بھی اتنی فکر نہیں کرتے، لیکن ان لوگوں کے دل میں بھی بیت اللہ کی زیارت کی طرف ہوتی ہے، مسجد نبوی جانے کا شوق ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ ان جگہوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ اور جو لوگ نماز، تلاوت اور روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور الحمدللہ متقین میں شمار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں بطریق اولا انہیں شوق ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں ان جگہوں کی زیارت کروائے۔ ہر انسان کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے، بلکہ جو چلا جائے اس کی طرف میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور حج جو ہے وہ اس کے لوازمات کرنے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے، ہم سب کو بہت زیادہ ہے۔ تو دعا کرتے ہیں ان آیات مبارکہ کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے اللہ رب العزت سے کہ اللہ جی ہم آپ کی یہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان پہ عمل کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، لیکن یا اللہ جی یہ حج اور عمرہ ایک ایسی عبادات ہیں کہ یہ ہمارے اس طرح ہاتھ میں نہیں ہے جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے اور باقی سارے کام ہیں جن میں ہم سستی بھی کرتے ہیں۔ یہ ایسے کام ہیں کہ جن میں کچھ اور لوازمات بھی شامل ہو جاتے ہیں اور ضروریات بھی ہو جاتی ہیں جن کے ساتھ جو ہے یہ کیے جاتے ہیں۔ لیکن آپ اگر چاہیں، آپ اگر حکم کن فرما دیں تو کوئی بھی اسباب ضرورت نہیں ہوتے، کوئی پیسے ضرورت نہیں ہوتے، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت اس پیاری آیت مبارکہ کی توسط سے میں اپنے پیارے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ جی اس گروپ میں، اس گروپ کے اندر نہیں بلکہ جو بہنیں اس وقت مجھے سن رہی ہیں اور اس آیت مبارکہ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے کام کاج چھوڑ کے یہ کرتے ہوئے بھی اس آیت کو سن رہی ہیں، یا اللہ ان ساری پیاری بہنوں کو، یا اللہ ان کے جتنی تڑپ ہے، جتنا ان کا شوق ہے، اللہ پاک عمرے کے ساتھ ان کو اپنے مدینہ منورہ کی اور مسجد حرام کی ان کو زیارت کروا دے۔ اللہ تعالیٰ اگر سب سے بڑی بات، اللہ آپ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ چاہیں تو ہم سب کو حج کی سعادت بھی نصیب کروا دیں، آپ چاہیں تو 15-16 لاکھ یا 20 لاکھ بھی ہو جائے، یا اللہ آپ چاہیں تو ہمیں حج بھی کروا سکتے ہیں، یا اللہ اس کے لیے اسباب بنا سکتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے پیارے گھر کی زیارت حج کے ساتھ کروا دے۔ وہ حج کے لوازمات، وہ مینا میں اور جمرات اور یہ ساری چیزیں یا اللہ ہم یہاں سمجھیں گے، ہم کوشش کریں گے، لیکن ہمیں اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہم وہاں پہ جائیں گے نہیں، جب تک ہم وہ عمل کریں گے نہیں، ہمیں نہیں سمجھ آئے گی۔ اللہ جی ہمیں وہاں پہنچا دے، اللہ جی ہم سب کو پہنچا دے، کسی کو اللہ تعالیٰ سب کو حج کے ساتھ پہنچا دے۔ یا اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، یا اللہ ہم سب کو حج کروا دے اور ان مسائل کو ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اللہ پاک فرما رہے کہ جب تم گھیر لیے جاؤ یا تم روک لیے جاؤ۔ اب دیکھیں کرونا کے دور کو یاد کریں کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا تھا، لوگ تیاریاں کر کے اور پورا وہاں پہ پہنچے اور آگے جو نا احرام بھی باندھا ہوا ہے اور سارے کام کیے ہوئے، تیاری اور دوائیں تلبیہ وغیرہ سب کچھ پڑھ لیا، نیت بھی کر لی، لیکن آگے گورنمنٹ نے روک لیا کہ نہیں عمرہ نہیں کر سکتے، آگے نہیں جا سکتے۔ اسی طرح اور بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، ہمارے جو نا ڈاکومنٹس میں کوئی پرابلم ہو جائے، ایئرپورٹ پہ روک لیا جائے، یا پھر یہ کہ بندہ راستے میں کوئی بیمار ہو جائے، کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جائے کہ اس کو واپس آنا پڑ جائے، لیکن اس نے احرام باندھا ہوا تھا، اس نے احرام باندھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ اس نے عمرے کی یا حج کی نیت کی تھی، پھر اس کو اس سے تم روک دیا گیا، تو پھر وہ کیا کرے؟ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ پھر وہ یہ کرے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر وہ قربانی دے گا۔ ہدی قربانی کو کہتے ہیں، یعنی جانور ذبح کرے گا جو بھی اس کو میسر ہو۔
جو جانور اس کو میسر ہوگا اس کی وہ قربانی دے گا، یعنی کہ اگر بکری ہے تو اس کی دے گا، یا اگر بیل وغیرہ ہے، اونٹ وغیرہ ہے تو اس کے 7ویں حصے میں حصہ ڈالے گا، تو یعنی کہ اس کو قربانی دینی ہوگی۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ اب مجھے تو ابھی ذہن میں یہ چیز آئی ہے کہ کیا وہاں پہ انتظام ہے، تو انشاءاللہ ضرور ہوگا اس کا انتظام، کیونکہ حج اور عمرے کے دوران، حج کے دوران کا تو پتہ ہے ہمیں کہ وہاں پہ قربانی ویسے بھی وہ بڑی عید ہوتی ہے، قربانیاں ہوتی ہیں اور حج کی قربانیاں اور سارا کچھ ایسے عمرے اور حج کے دوران کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی کرنے سے کہتے ہیں کہ دم لازم آتا ہے۔ دم لازم آنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی لازمی ہو جاتی ہے قربانی کرنا، تو ان صورتوں میں بھی ظاہر ہے عمرے کے دوران بھی ایسا وہاں پہ اہتمام ہوگا کہ حدود حرم کے اندر جو ہے وہ قربانی کرنی ہوتی ہے، تو حدود حرم کے اندر کوئی جگہ ہوگی جہاں پہ ذبح وغیرہ کا سارا سسٹم ہوگا، بس پیسے وغیرہ دینے ہوں گے، وہ آگے خود بانٹتے ہوں گے سب کچھ۔ لیکن بہرحال یاد رکھیے یہ بات کہ کیا ہوگا، جو شخص بھی عمرے یا حج کا ارادہ کرے، احرام باندھ لے، نیت کر لے، پھر کسی وجہ سے اسے روک دیا گیا، دشمن نے روک لیا، دوستوں نے روک لیا، بیماری نے روک لیا، کسی بھی مجبوری سے وہ، اور دیکھیں خاص طور پہ عورتیں ہیں، ان کو پیریڈز کی وجہ سے وہ عمرہ نہیں کر سکی، اور ڈیز ایسے ہیں کہ مزید وہ جتنے دن انہوں نے رکنا ہے وہ سارے پیریڈز میں گزر جائیں گے، انہوں نے احرام باندھ لیا تھا اور ان کی یہ حاجت آ گئی اور ان کو نہیں پورا کر سکے، تو پھر کیا کرنا ہوگا، پھر وہ کیا کریں گی، قربانی دیں گی۔ وہاں پہ اس کا کوئی انتظام ہوگا، ظاہر سی بات ہے انتظامیہ سے بات کرنی ہوگی۔ جیسے صلح حدیبیہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نے اپنے جانور جو وہ حدود حرم کے اندر بھجوا کر ذبح کروائے تھے، تو یعنی کہ وہاں بھجوا کر قربانی دینی ہوگی۔ ایک بات، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، دوسری بات اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ تم اس وقت تک اپنے سر نہ مڈانا یہاں تک کہ قربانی اپنی قربان گاہ تک پہنچ جائے۔ کیا مطلب، آپ کو پتہ ہے کہ عمرے کے دوران، حج کے دوران جب احرام باندھ لیا جاتا ہے تو اس کے بعد سر کے بال بالکل بھی نہیں منڈے جاتے، ان کو بالکل بھی کینچی نہیں لگائی جاتی، اور جب ہم عمرے سے فارغ ہوتے ہیں، اور اسی طرح حج کے دوران بھی، تو عمرے سے فارغ ہو کے حج کے دوران بھی جو لوازمات کر کے ایک ٹائم ہوتا ہوگا، اس میں جو ہے وہ کرتے ہیں، مرد جو ہے وہ بال بالکل کٹوا دیتے ہیں، اور عورتیں بھی جو ہے نا ایک بالش جو آخری کونے سے بال جو وہ کینچی سے کاٹ دیتی ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے یہ چونکہ عمرہ کرنے کے بعد کرنا ہوتا ہے، لیکن اس صورت میں جب راستے میں روک لیا گیا تو پھر بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت اپنے سر نہ منڈوانا جب تک قربانی اپنی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے، یعنی کہ جب آپ وہ جانور قربانی کا لیں گے، یا اب مثال کے طور پر آج تو بہت ہی فاسٹ دور ہے، اب تو مسئلہ نہیں ہے، اب تو صرف یہ ہوگا کہ اگر راستے میں روک لیا گیا تو کسی دوست کو بندہ میسج کرے گا کہ بھائی یہ قربانی دینی ہے، اور اس کو ایزی پیسے سے پیسے بھیج دے گا اور کہے گا وہاں سے جانور دے دو، وہاں پہ پیسے جمع کروا دے، اور کچھ گھنٹوں کے اندر وہ وہاں پہ وہ قربانی کو اپنی جگہ پہ پہنچا دے گا سب کچھ، اور یہ کیا کر دے گا، اپنے سر کے بال منڈا دے گا اور احرام اتار لے گا۔ لیکن پہلے زمانے میں یہ سارا کچھ مشکل تھا، تو اس میں یہ ویٹ کرنا ہوتا تھا کہ جب تک وہ جانور اپنی جگہ پہ نہ پہنچ جائے اس وقت تک آپ سر نہیں منڈا سکتے۔ محلہ سے مراد اپنی جگہ پر بھی پہنچ جانا اور اس کے وقت کا بھی ہو جانا، جیسے اگر حج کے لیے انہوں نے احرام باندھا تھا لیکن حج نہیں کر سکا، تو پھر اس کا وقت آنا بھی ضروری ہے، کیونکہ حج کے دوران جو قربانی ہوتی ہے وہ 9-10 ذی الحج یا اس طرح بڑی عید کے دن والی ہی ہوتی ہے، لہٰذا اس دن تک اس کو اپنے جہاں بھی وہ راستے میں آئے، روک لیا گیا، واپس چلا گیا، تو سر کو نہیں منڈے گا، یعنی سر کے بال وہ رکھے رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس نے سر کے بال نہیں منڈے، پھر کوئی اس کو پرابلم ہوگی، فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کلیئر کر کے ہمارے لیے بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس کو سر نہیں مانڈے، بال اس نے رکھے ہوئے ہیں، تو پھر وہ بیمار ہو گیا، اچانک کیا ہو گیا، بیمار ہو گیا، کوئی ایسی بیماری ہوگی جس کی وجہ سے اس کو سر منڈانا پڑ گیا، او بھی اذی من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی، یعنی کہ اس کو سر برل یہ کہا جا رہا ہے دونوں صورتوں میں، یہ کہ فمن کان منکم مریضا بیمار ہو جائے، یا یعنی بیماری کی وجہ سے وہ روک لیا گیا تھا، یا ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو جو ہے نا احرام بھی فوراً اتارا، احرام بھی یاد رکھیے کہ قربانی کرنے کے بعد اتارا جاتا ہے، تو اس کو احرام اتارنا ہے، اس بیماری کی وجہ سے وہ مریض ہے ہاسپٹل میں پڑا ہوا اور وہ کہہ رہا ہے نہیں میں احرام نہیں اتارتا، نہیں، اس صورت میں کیا کہ جانور نہیں بھی پہنچانا اپنی جگہ پہ، تو وہ بیمار ہو گیا تو اس کو احرام اتار لینا جائز ہوگا۔ اور اسی طرح سے اس کے سر میں کوئی زخم ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نہ خواستہ بال کاٹنے پڑ رہے ہیں، کوئی جوؤں کا پرابلم ہو گیا، کوئی بہت شدید کوئی پرابلم ہو گیا جس کی وجہ سے اس کے سر کے بال جو ہے منڈرانے ضروری ہو گئے ہیں، تو تب بھی یہ ہے کہ یہ بات اچھی طرح سمجھیں آپ اس کو، یہی بات ہے ہم نے سے مفہوم سمجھنا آیات کا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ کہا گیا تھا کہ بالوں کو نہیں تراشنا، نہیں کٹوانا، تو اب اس کے بالوں
ارادوں میں کوئی تکلیف ہو گئی پھر وہ کیا کرے؟ اور ابھی جانور اپنی کامیاب تک نہیں پہنچا، اگر پہنچ گیا اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو گئی، اس نے سر منڈنا اور جو احرام اتارنا اور وہ تمام جو چیزیں جن سے اس کو منع کر دیا گیا تھا، جو آپ کو پتہ ہے حالت احرام میں کچھ جائز چیزیں بھی، بیوی سے مباشرت کرنا اور گناہ کے کام کرنا، اشکار کرنا، یہ ساری چیزیں منع ہو جاتی ہیں۔ گناہ کے کام تو ہر حال میں منع ہے، لیکن یہ کہ کچھ جائز چیزیں بھی منع ہو جاتی ہیں۔ تو اب کیا ہوگا، جب قربانی گاہ میں وہ جانور پہنچ جائے گا تو پھر یہ آرام سے وہ سارے کام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہو گیا، اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی، پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ یہ کام کر لے گا، احرام اتار دے گا، بال کٹوا لے گا، لیکن اس کے اوپر کیا ہوگا؟ اس کو فدیہ دینا ہوگا۔ فدیے کی 3 صورتیں یہاں پہ بیان فرمائی ہیں، ایزی رکھ لیا گیا اس کو۔ اوپر والی صورت میں تو یہ تھا نا، اگر روک لیا گیا تو صرف قربانی ہی دینی ہوگی، اب یہاں پر کیا ہوگا؟ 3 صورتیں، ایک یہ کہ من سیامن، روزے رکھے، صدقۃ، صدقہ دے، نسک، قربانی دے۔ اب سیام کا صرف لفظ آیا ہے تو اس کی وضاحت جو ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سیام سے بعد 3 روزے رکھنا ہے۔ اگر کسی نے قربانی گاہ پہ ابھی جانور نہیں پہنچا تھا، اس سے پہلے اس کو احرام کھولنا پڑ گیا یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی، اس کو بال منڈوانے پڑ گئے، تو وہ 3 روزے رکھے گا۔ اور صدقۃ، یا وہ کیا کرے گا؟ صدقہ دے گا۔ صدقۃ، صدقہ دے گا، کتنا؟ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، 6 مسکینوں کو، تقریباً پونے تین سیر جو ہے وہ گندم، 1 منٹ، پونے 2 سیر گندم، یعنی 6 مسکینوں کو پونے 2 سیر گندم دی جائے گی، یا ان کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے گا، جیسے بعض اور چیزوں کا فدیہ ہوتا ہے۔ اور نسک یا قربانی کی وہی صورت ہے کہ بکری دے دیں یا پھر یہ کہ بڑے جانور میں حصہ ڈال دیں۔ تو یہ اس صورت میں ہوگا جب اس کو سر منڈانا پڑ گیا تو کسی بھی وجہ سے، تو وہی ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام کر سکتا ہے۔ سیام اور صدقہ جو وہ گھر آ کے بھی دے سکتا ہے جہاں موقع ہو، لیکن نسک جو ہے قربانی، وہ مسجد حرام میں، احرام کے جو ارد گرد جو جگہ وہاں بنی ہوگی وہاں پر دینا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اتم الحج العمرۃ للہ سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو حج سٹارٹ کریں یا عمرہ، تو اس کے تمام لوازمات کو مکمل کریں، ہر طرح سے اس کو مکمل طور پہ اچھے طریقے سے کریں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک چیز رہ جائے، اس طرح جیسے پرفیکشن ہم زندگی میں، دنیا کی ہر چیز میں ہم لوگ اس کو چاہتے ہیں، تو اسی طرح سے حج اور عمرے کے دوران بھی کوئی چیز بھی چھوڑنا مناسب یا صحیح نہیں ہوتا، بلکہ ہر کام کو خوش و خضوع سے، پیار سے، محبت سے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو جاؤ، یعنی کہ یہ جو بیماری تھی یا سفر کی کوئی پرابلم تھی، یا پھر یہ کہ کوئی جس وجہ سے آپ کو روک لیا گیا تھا، یعنی دشمن کا خطرہ وغیرہ، اگر وہ ٹل جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔